Hey there, Assalamu alaikum. I warmly welcome you all to the virtual premises of DCSE UET Peshawar in general and Computer Society in specific. I hope that you all are enjoying a perfect vigor. I'm Raja Ahmed, the Director Operations at Computer Society and a junior year lad hailing from DCSE. Today, we are back again with an amazing episode of our flagship podcast series, Dastane Manzil. This time, we are presenting this content right from the biggest dorm vicinity of UET Peshawar, the face of Institute, Shah Waliullah, Hostel number 3. This time, we will be having our very own, the ex-female Vice President at Computer Society, an outspoken, bold and firm lady, an inspiration for many and an all-rounder in her affiliations. Presenting you Ma'am Mehrun Nisa. Currently, she is placed as Sales and Operations Executive at Nestle Pakistan and visiting faculty at IIM Sciences Peshawar. We warmly welcome you to the virtual premises, Ma'am Mehrun Nisa. It's been an immense pleasure having you. Assalamualaikum guys, I'm so happy for being invited in this podcast session. Honestly, when I got this invite and I came to know that it's from Computer Society and it's from DCSE, though I have a very special, you can say, connection with DCSE and ex-students of DCSE and obviously, of course, with Computer Society, because I have worked with Computer Society for more than 2 years. And it was a great experience working in Computer Society or for being DCSE student for more than, I guess, 6 years. I spent 6 years in DCSE. I did my bachelor's in the same department and also I did my master's from the same department. Well, Mehrapi, it's an immense pleasure having you. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آڈینس کو آپ کے ایکسپیرینسز سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. ویل مہر آپی, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور میرا آپ سے پہلا کویشچن ہوگا کہ ہاؤ از یور لائف گوئنگ آن کرنٹلی؟ Currently it's going good and very busy, tough schedule as usual. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف سے نکلتے ہیں نا تو پھر آپ کی زندگی ایک ریس بن جاتی ہے, بس آپ کو اس ریس میں دوڑ لگانی ہوتی ہے, تو وہ ریس بہت جلدی جلدی بھگاتی ہے آپ کو اور آپ کو اس میں بھاگنا پڑتا ہے. سو یس, کرنٹلی اٹس ویری ٹف, آئی ایم ہیونگ اے ویری ٹف روٹین اور اچھا جا رہا ہے. ایز فار ایز آئی ایم بزی اینڈ آئی ایم انجوائنگ اٹ, اٹ ڈز ناٹ میٹر اف اٹس ٹف اور ناٹ. ویل وہی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن. تو ماشاء اللہ آپ کی پلیسمنٹ کافی اچھی جگہوں پہ ہے, تو اگین ٹائم اور اسکیجول کے حوالے سے آپ کو پھر مینیج کرنا پڑتا ہوگا. ویل آگے ہمارا جو ہے وہ کافی ٹریڈیشنل کویشچن رہا ہے کہ یو ای ٹی پشاور بائی چوائس اور بائی چانس؟ نو, اٹ واز بائی چوائس. ایکچولی میرا ایڈمیشن ہوا تھا فاسٹ میں. I got admission in FAST اور ساتھ میں میرے پاس آپشن تھی IIM Sciences میں بھی ایڈمیشن لینے کی, بٹ یہ تھا کہ بس اس کے بعد UET میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. دو I studied in self finance, بٹ یہ تھا کہ بس میرٹ لسٹ میں نام آ گیا تھا اور then I switched to UET. But it was a great decision, I think. And this 4 years, okay, not 4 years, 6 years of journey in UET Peshawar was a great experience. 6 years اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 4 سال بیچلرس کے, اور پھر میں نے اسی ڈپارٹمنٹ سے 2 سال کا ماسٹرز بھی کیا ہے. So it was a good choice اور I am glad that I made this choice long ago. Well, that's really great to know. مہراپی, میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ یو ای ٹی پشاور کے حوالے سے یعنی باقی ڈپارٹمنٹس اور ڈی سی ایس سی کو یعنی آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں؟ کیا یعنی جو ہے ہمارے پاس میرٹس ہیں, کیا ڈی میرٹس ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا.
دیکھیں میرٹس اور ڈی میرٹس تو اٹس مور ٹورڈز ایکیڈیمک. ٹھیک ہے, ایکیڈیمک کی طرف تو میں زیادہ وہ نہیں کرتی, کیونکہ ایکیڈیمک میں یہ ہوتا ہے ہمارے ٹائم پہ سول ٹاپ میں تھا, پھر ہمارے بعد الیکٹریکل ٹاپ میں تھا, سو دیٹس اکارڈنگ ٹو ایکیڈیمک. لیکن اگر میں اسٹوڈنٹس کے یا ماحول کے یا ٹیچرس کے لحاظ سے دیکھوں تو آئی گیس ڈی سی ایس ای سے اچھا ڈپارٹمنٹ یو ای ٹی میں دوسرا نہیں ہے. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو ڈی سی ایس ای کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹلیکچوئل ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس ان آر یو ای ٹی. ٹھیک ہے, مطلب اکارڈنگ ٹو ایکیڈیمکس آپ کسی کو مطلب اگر جج کرنا چاہیں تو اکارڈنگ ٹو ایکیڈیمکس تو آبویسلی ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اچھا ہے, کمپیوٹر سسٹم از آلسو اے ویری گڈ ڈپارٹمنٹ. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے ایکیڈیمکس کے ساتھ اگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں یا انٹلیکچویلٹی میں یا آپ اگر آپ سوشل اس میں دیکھا جائے تو آئی گیس کمپیوٹر سوسائٹی کا جو انوائرمنٹ ہے, ٹیچرس کا انوائرمنٹ یا اسٹوڈنٹس کا انوائرمنٹ جو انہوں نے خود اپنے لیے سیٹ کیا ہے, سو دیٹس ریئلی گڈ. اور جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے کافی ایک بڑا ہیوج ڈفرنس نظر آتا ہے ڈی سی ایس سی کے گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس میں اور باقی ڈپارٹمنٹس کے گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس میں, کیونکہ ابھی میری پروفیشنل لائف اسٹارٹ ہو گئی ہے تو میں کافی لوگوں کو دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, مطلب کافی لوگوں کو جب میں باہر دیکھتی ہوں پروفیشنل لائف میں, تو جو ڈی سی ایس سی کا گریجویٹ ہوتا ہے اس کی انٹلیکچویلٹی اور انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن اسکلز ہو گئی وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں باقی ڈپارٹمنٹس کے گریجویٹس سے. سو آئی گیس کہ یہاں پر کمپیوٹر سوسائٹی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو آل راؤنڈر بننا ہے, ناٹ جسٹ ان ایکیڈیمکس کہ آپ کو صرف ایکیڈیمکس میں اچھا ہونا ہے, اگر آپ کو آل راؤنڈر بننا ہے, آپ کو ایک اچھی انٹریکشن, ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو انٹلیکچوئل ہونا ہے, تو آئی گیس یو شوڈ چوز کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. ویل مہر آپ نے ویری ویل ایکسپلینڈ. آگے چلتے ہیں, چیزوں کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. میرا اگلا کویشچن ہوگا کہ ہاؤ مچ یو آر مسنگ یور یونیورسٹی لائف, یعنی جیسا کہ آپ کا ٹائم اسپین یعنی جو آپ کا ٹینیور تھا وہ تقریباً 6 سال کا تھا, تو ایز اے ہول اس جرنی کو آپ کتنا ابھی اپنے پلیسمنٹ کے دنوں میں جو ہے وہ مس کرتی ہیں؟ Oh, I miss it a lot. I miss it a lot because the time spent in UET was a great time. ماسٹرس کا تو یہ تھا کیونکہ مائی ماسٹرس واز زیادہ تر کلاسز میری ایوننگ میں ہوتی تھی اور میں تب بھی جاب کر رہی تھی, تو اس میں یہ تھا صرف ویکینڈ پہ کلاسز تھی, فرائیڈے سیٹرڈے. اور ماسٹرس کی کلاسز بس اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وین یو گیٹ فری فرام یور جاب یو ٹیک کلاسز اینڈ دین یو گو اینڈ رن بیک. تو وہ ماسٹرس کا تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتی بیکاز یو نیور گیٹ ٹائم ٹو سٹ ود یور فرینڈز اور یو نیور گیٹ ٹائم ٹو سٹ ود یور ٹیچرز اور ٹو گیٹ انوالوڈ ان اینی ایکٹیویٹی. ہاں یہ ہے کہ جو بیچلرس کا میرا 4 سال کا ٹائم تھا دیٹ واز اے گریٹ ٹائم اینڈ دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی کا ٹائم تھا یا اسٹوڈنٹ ٹائم تھا یا میرا بیچلرس والا ٹائم تھا, یہ دس واز دا گریٹ ٹائم. مطلب یہ میری لائف میں وہ ایسا ٹائم تھا جو شاید کبھی واپس نہیں آ سکتا, اور الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے. اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کمپیوٹر سسٹم ڈپارٹمنٹ میں میرا. اینڈ آبویسلی آئی مس اٹ کیونکہ آج کل لائف ایسی ہو گئی ہے, مطلب جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اصلی لائف تھی آپ کی یہ تب تھی 4 years اور 6 years اور 2 years back when you were a student. تو یونیورسٹی کو انجوائے کرنا جو ہے اور یونیورسٹی میں اچھا وقت گزارنا جو ہے, تو یہ میں کہتی ہوں بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں میری طرح جن کو اتنا اچھا ڈپارٹمنٹ, اتنے اچھے ٹیچرز, اتنے اچھے فرینڈز, اتنا اچھا ماحول ملتا ہے. سو یا آئی ڈو مس اٹ اے لاٹ. ویل انشاءاللہ میں اپنے اگلی کویشچنز میں اس حوالے سے پراپر بات کروں گا کہ ہاؤ ہیو یو بلڈ سچ اسٹرانگ مارکیٹنگ اینڈ لیڈرشپ ایز ویل ایز اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز ایز ویل. تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ٹینیور ہوتا ہے وہ کافی چیریشبل مومنٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں. آگے لے کے چلتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فیوریٹ پلیس ایٹ ڈی سی ایس سی تو آپ کا کیا آنسر ہوگا؟ فیوریٹ پلیس ایٹ ڈی سی ایس سی, اصل میں ڈی سی ایس سی میں ہمارے کافی اسپاٹس تھے جدھر ہم سب دوست مل کے بیٹھتے تھے. ونٹرز میں جو ہے وہاں پر ایک ایریا ہے یہ کلاسز کے پیچھے جدھر دھوپ آتی ہے, آئی گیس الیکٹرانکس لیب کے ساتھ ہے وہ جتنا. ہاں تو وہ دیٹ واز مائی فیوریٹ پلیس بیکاز آبویسلی سردی ہوتی تھی اور ہم سب دوست وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے,
کبھی کمبائن اسٹڈی چل رہی ہوتی تھی, کبھی ہم لوگ کھانا شانا کھا رہے ہوتے تھے. سیکنڈ مائی فیوریٹ پلیس واز ڈی ایس پی لیب اینڈ ایف وائی پی لیب, اور ایک جو ہماری لیب 1 لیب 3 ہے وہ بھی ہمارا ایک اسپاٹ ہوتا تھا, اسپیشلی گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی تھی اور اے سی صرف لیب 3 میں لگا ہوتا تھا, تو ہم سب دوست جا کے لیب 3 میں بیٹھ جاتے تھے. تو بڑا ایک اچھا ٹائم وہاں پہ گزرا ہے. وہاں مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی خاص اسپاٹ مجھے ڈی سی ایس سی میں اچھا لگتا تھا, میں یہ کہوں گی کہ مجھے پورا ڈپارٹمنٹ اچھا لگتا تھا, کیونکہ پورا ڈپارٹمنٹ ہی میرا فیوریٹ اسپاٹ تھا. تو obviously آپ کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ پھر آپ کو ایک اسپیسیفک اسپاٹ نہیں اچھا لگتا, آپ کو پورا ڈپارٹمنٹ ہی اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی جب آپ کسی چیز کو آن کرتے ہیں تو اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ آپ کے لیے کافی سیکریڈ ہو جاتی ہے, میں تو یہ کہوں گا ایون. بالکل. ویل یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن ہے, میں پرسنل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بات کروں گا کہ یعنی آپ لوگوں کے زمانے میں بھی ہماری سسکو اکیڈمی سسکو لیب ہوا ہوگا, تو وہ تو ماشاء اللہ کافی ویل فرنشڈ ہے اور وینٹیلیشن اور ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے بھی کافی بہتر ہے, تو وائی ناٹ سسکو لیب ایز ویل ٹو بی انکلوڈیڈ؟ نہیں, ہمارے ٹائم پہ یہ تھا کہ سسکو لیب اس ٹائم پہ پراپر اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی. آئی گریجویٹڈ ان 2018 اور یہ میرے خیال سے 2017 کے اینڈ میں اسٹارٹ ہوئی تھی. اور اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ سسکو لیب میں پراپر آفیسز نہیں تھے, یہاں پر سی سی این اے کا کوئی کورس ہوتا تھا, تو اس کی کلاسز ہوتی تھی اور پھر کلاسز کے بعد وہ لیب بند ہو جاتی تھی. سو وی نیور ایکسپلور دس لیب. ہاں یہ تھا کہ گریجویشن کے بعد جب میری جاب ہوئی تو مائی فرسٹ جاب واز آلسو ان یو ای ٹی. I was as a research assistant in NCCS lab. تو تب جا کر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی کتنی زبردست لیب ہے, یہاں پر بھی اے سی شیسی لگا ہوتا ہے, سردی میں گرم ہوتی ہے اور نیٹ بھی اچھا خاصا تیز چل رہا ہوتا ہے. سو دین وی یوز ٹو سٹ ہیئر, اور obviously پھر ہمارے ماسٹرس کی کلاسز بھی یہاں ہوتی تھی. تو بیچلرس کے ٹائم پہ ہم نے کبھی اس جگہ کو ایکسپلور نہیں کیا. ہاں اگر ایکسپلور کیا ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی اسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے. فار شیور. ویل اگلا کوشچن میرا ہوگا کہ یعنی آپ کے بھی ایکیڈیمک کریئر میں خاص کر بیچلرس کے حوالے سے بات کی جائے تو یعنی وہ کون سا ایسا ٹیچر تھا, ہم اگر کہیں کہ جس سے مہر النساء کو یعنی ایک ہیبت ہوتی ہے ایک ٹیچر کی جس سے ڈر لگتا ہے, یا یعنی اس طرح کا جو ہے نا سینیریو بلٹ ہو, تو اس حوالے سے شیئر کیجیے گا. ٹیچر سے ڈر تو کبھی بھی نہیں لگا. آنیسٹلی مجھے اپنے سارے ٹیچرز اچھے لگتے تھے اینڈ آئی ریسپیکٹ دیم, اور سب ٹیچرز بہت اچھے تھے, کافی اچھا انوائرمنٹ انہوں نے دیا تھا. ہاں یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہے, فیمیل ٹیچر ہے, جس سے سارا میرے خیال سے ڈی سی ایس سی ڈرتا ہے, تو اس سے تھوڑا بہت مجھے ڈر لگتا ہے. ڈر نہیں لگتا تھا, بس یہ ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی یار ورک لوڈ زیادہ ہو جائے گا, یا شاید تھوڑا سا ٹینشن ہوتا تھا. So it wasn't like I would say کہ ڈر تھا, but it was stress creating situation. تو فیمیل ٹیچر ہے اور ان کا نام آ گیا سب کو آتا ہے. تو ہاں جی یہ ایک دفعہ ہوا تھا ایک سیمسٹر میں, اور باقی it was great, it went great. ویل میں ایڈ کرنا چاہوں گا ڈیٹا بیسز آر ناٹ مینٹ ٹو بی ڈسکلوزڈ. That's true. اسی وجہ سے میں نے ڈیٹا بیس کو آگے کنٹینیو ہی نہیں کیا, نہ اپنے ماسٹرز میں نہ اپنی پروفیشنل لائف میں. ڈیٹا بیس کو میں نے 6 سیمسٹر میں ہی بند کر دیا تھا. ویل دیٹ وڈ بی اے گریٹ ایکسپیرئنس. آگے چلتے ہیں, میرا کویشچن ہوگا کہ جیسا کہ یعنی بینگ کمپیوٹر سسٹم گریجویٹ آپ کا یعنی جو ٹیک اسٹیک ہوا ہوگا وہ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کی طرف اورینٹیڈ رہی ہوں گی آپ تھرو آؤٹ یور کریئر, اور ماشاء اللہ آپ کا کافی اچھا ٹیکنالوجی اسٹیک بھی ہوگا. تو ماشاء اللہ آپ کی ون آف دی یعنی کافی رینونڈ ایم این سی ہے نیسلے, اس میں آپ کی پلیسمنٹ ہوئی ہے, اور جو ڈومین ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے. تو ہماری آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ یعنی ٹیکنالوجی بینگ فرام ٹیکنالوجی اسٹریم ہاؤ یو ور ایبل ٹو گین سچ اسکلز ٹو ہیو اے پلیسمنٹ ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈومین. اچھا یہاں پر میں ایک تھوڑی سی کریکشن کروں گی, دس از سیلز اینڈ آپریشنز ناٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ. سیلز اینڈ آپریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے دس از آئی لک آفٹر آل دا آپریشنز, جو آپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں آڈٹ آپریشنز, تو ان آڈٹ آپریشنز کی یہاں پر سیلز ہوتی ہے بیکاز اٹس اے فوڈ اینڈ بیوریجز کمپنی نیسلے.
تو اس کی جو آپریشنز ہوتی ہیں اس کے آپریشن کے بعد جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کی سیلز ہوتی ہیں. تو ہائرارکی میں ایسا آتا ہے کہ پہلے آپریشن ہوتی ہے, پھر ایک سیلز آپریشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد سیلز اینڈ مارکیٹنگ آتی ہے. تو جیسے فیکٹری میں سے ایک پروڈکٹ نکلا, دیٹ کمز ان یور آپریشنز, آپ آگے اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں, دیٹس سیلز اینڈ آپریشن. پھر جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ والا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی لیبلنگ, پوسٹر, اس کا پیکیجنگ, اس کو سیل آؤٹ کرنا, کیسے سیل کرنا ہے, کس طریقے سے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا ہے. سو دیٹ کمز ان سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. تو میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے دس از ایکچولی انٹرمیڈیٹ ڈپارٹمنٹ. آئی ورک وتھ سیلز اینڈ آپریشنز. اور یہ تھا کہ نیسلے میں کیونکہ میری ابھی جاب ہوئی ہے, اس سے پہلے میں نے 1 سال ٹیلینور میں کام کیا ہے, اینڈ ٹیلینور میں بھی میں نے آپریشنز میں ہی کام کیا, تو میرا آپریشنز کا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد ٹیلینور کے بعد یہاں نیسلے میں میں نے جوائن کیا. نیسلے میں جب میں نے جوائن کیا دے ہیڈ اے لٹل بٹ ڈفرنٹ ہائرارکی فرام ٹیلینور. ٹیلینور میں ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے, آپریشنز ہوتی ہیں, پھر آپریشنز کے بعد سیلز اینڈ بزنس اینڈ مارکیٹنگ آتی ہے. نیسلے میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس آپریشنز ہوتی ہے, بیچ میں ایک انٹرمیڈیٹ پارٹی ہوتی ہے جو سیلز اینڈ آپریشنز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اینڈ دیئر کمز دا تھرڈ پارٹی دیٹ از سیلز. تو یہ سوال جو ہے یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا جب میں نے ابھی نیسلے جوائن کیا, اٹس بین 2-3 months. تو انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ تو کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس آپریشنز میں ہے اور آپ جو ہے ایک انجینئر ہیں بائی پروفیشن اینڈ بائی کوالیفیکیشن, تو آپ آپریشنز اینڈ سیلز کو کیسے دیکھیں گے, کیونکہ ہمارا تو یہ ڈپارٹمنٹ مرجڈ ہے. If we are giving you 100% ڈیوٹیز تو آپ کی 50% ڈیوٹی سیلز میں ہے, 50% ڈیوٹی آپریشنز میں ہے. So I told them one thing کہ میں کبھی خود کو کسی ایک چیز میں کیج نہیں کرتی, and I don't like caging myself in one area or in one thing. I always prefer and I always like to explore different areas and explore different things. جیسے کہ آپ operations میں I'm professionally and by qualification I'm an engineer, اور میں نے operations میں ہی کام کیا ہے ٹیلینور میں. تو یہاں پہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ اچھا آپریشنز اینڈ سیلز ہے تو چلو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا, سیلز سیکھیں گے اینڈ اٹ ول بی گڈ. تو انٹرویو میں جو بندہ تھا وہ مجھ سے جب انٹرویو لے رہا تھا تو ہی آسکڈ می کہ آپ تو ایک انجینئر ہے تو انجینئر کے لیے سیلز سیکھنا مشکل ہوگا. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ایک انجینئر ہے تو وہ سیلز نہیں کر سکتا, اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ سیلز نہیں کر سکتا. ہر انسان میں ایک مارکیٹر ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک مارکیٹنگ اور سیلز کا اسکل ہوتا ہے. سو کسی نئی چیز کو سیکھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے, کسی نئی چیز کو ایکسپلور کرنا, دیٹس آئی گیس دیٹ شوڈ بی گول آف ایوری ون. تو خود کو کبھی بھی اپنے آپ کو کیج نہ کریں کہ بھئی ہم تو انجینئر ہیں تو ہم بس اسی فیلڈ میں کام کریں گے, یا اگر میں کہوں کہ مجھے تو جاوا کی پروگرامنگ آتی ہے, میں تو جاوا کی کوڈنگ کر سکتی ہوں, تو بس میں نے صرف جاوا کی ہی جاب کرنی ہے. No, if opportunity comes and you have opportunity to explore different things, to explore different ideas, to explore new places, to learn something new. So I guess کہ آپ کو وہ opportunity await کرنی چاہیے. Well, Meher Api, that's really such a, I must say, it's an iconoclast elaboration of the term operations. یہ ہے کہ جیسا کہ یعنی آج کل کی انڈسٹری مانگ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہمارے پاس جو ہائبرڈ ڈیولپمنٹ کے طریقے ہیں وہ ایکچولی اسی چیز کو انہانس کر رہے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈز کی ڈیمانڈ ہے یعنی انڈسٹری میں. تو آپ والی بات سے کمپلیٹلی اگری کروں گا کہ یعنی ہمیں کیج نہیں رہنا چاہیے کسی ایک ٹیکنالوجی اسٹیک یا کسی ایک ڈومین کو لے کے. تو اس حوالے سے میرا آن ٹاپ آف اٹ یہ کویشچن ہے آپ سے کہ ہاؤ ڈیڈ کمپیوٹر سوسائٹی ہیز ہیلپڈ یو یعنی ان گین آف سچ اسکلز ریگارڈنگ سیلز یا آپریشنس کے حوالے سے, یعنی یا آپ نے جسٹ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمپیوٹر سوسائٹی یعنی ہم اگین ایک آرگنائزیشن کی طرح لے کے چلتے ہیں نا, تو آپ کا کوئی پرائر ایکسپیرینس تھا کمپیوٹر سوسائٹی کے حوالے سے آپریشنز میں, یا آپ کی جب جیسے یعنی آپ کی ٹیلینور میں پلیسمنٹ ہوئی پھر نیسلے میں ہوئی تو وہاں جا کے آپ نے ایک چیز سیکھی, تو کائنڈلی بتائیے گا. دیکھیے اسٹوڈنٹ لائف میں جیسے ہوتا ہے نا, بچپن میں اگر آپ کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے, جیسے بچپن میں اگر آپ کو کچھ مینرز سکھائے جاتے ہیں
تو بڑے ہو کے وہ آپ کا لائف سٹائل بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیز آپ نے یونیورسٹی میں سیکھی ہوتی ہے یا ایکسپلور کی ہوتی ہے, تو بعد میں جا کے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, آپ کی نیچر بن جاتی ہے, آپ کے اسکلز بن جاتے ہیں. تو پروفیشنل لائف تو آبویسلی ڈفرینٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ لائف سے. سو آئی کانٹ سے کہ میں نے اگر آپریشنز میں کچھ سیکھا ہے, یا اگر میں نے کوئی لینگویجز سیکھی ہیں, یا کچھ بھی اگر میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں جو میں آج کل جو بھی کر رہی ہوں, وہ سب کچھ میں نے اس میں سے کچھ میں نے کمپیوٹر سوسائٹی سے سیکھا ہے. سو نو, آئی ڈنٹ لرن اینی تھنگ فرام کمپیوٹر سوسائٹی ایز ان مائی, اگر ایکڈیمک دیکھا جائے یا میری جاب کے حوالے سے دیکھا جائے. بٹ کمپیوٹر سوسائٹی کیا کرتی ہے, وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. اس پلیٹ فارم میں آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. کچھ بھی سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹیچر بنتے ہیں آگے جا کے, جیسے آپ کو پتا ہے میں سائنسز میں وزٹنگ فیکلٹی, تو اگر میں ٹیچنگ کر رہی ہوں تو میں اب میری کلاس ایک کلاس میں 25 بچہ ہے, تو میرے پاس ہیں تقریباً 3 سیکشنز, تو یہ ہو گئے 75 اسٹوڈنٹس. 75 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر میں ڈیلنگ کر رہی ہوں, یا اگر میں سیلز اینڈ آپریشنز میں کام کر رہی ہوں, جس میں آئی ایم ورکنگ ایز اے تھرڈ پارٹی بٹوین آپریشنز اینڈ سیلز, تو وہاں پہ بھی آتی ہے پبلک ڈیلنگ. تو یہ جو پبلک ڈیلنگ کا ایک اسکل ہے, یا جو آپ کا کمیونیکیشن, آپ کی جو فلوئنسی ہے, یا آپ کا جو کانفیڈنس ہے, یہ اسکل کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جاب میں جب اپنے پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں, تب وہ جا کے اسکلز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور تب ان کو موقع ملتا ہے یہ سیکھنے کا. لیکن ہمارے یہ اچھا تھا کہ کمپیوٹر سوسائٹی نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ ہم نے یونیورسٹی میں ہی پبلک ڈیلنگ کرنا سیکھ لی. سو آئی ریئلی لرن پبلک ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پبلک, ٹھیک ہے, پبلک ڈیلنگ کرنا, اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو اسٹرانگ کرنا, اپنا جو ہے پریزنٹیشن اسکلس کو اسٹرانگ کرنا. تو وہ ایک چیز ہے جو میں کہتی ہوں کہ کمپیوٹر سوسائٹی نے مجھے کافی حد تک سکھائی ہے, اور کافی حد تک میں نے اس کے ساتھ ڈیل کیا وائل بینگ اے اسٹوڈنٹ. اور اسی چیز کو وہاں پہ جب میں نے ڈیولپ کیا, سو اٹ ریئلی ہیلپڈ می ان مائی پروفیشنل لائف. ویل دیٹس ریئلی گریٹ ٹو نو. اچھا, کین یو پلیز اسپاٹ آؤٹ کہ میرے بیک گراؤنڈ پہ جو جگہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جی بالکل, یہ ہماری بالکل ایک بہت فیوریٹ جگہ ہوا کرتی تھی, اسپیشلی جب ایسا موسم ہوتا تھا تو ہم یہاں پہ ضرور جاتے تھے. تو دس واز آلسو مائی فیوریٹ اسپاٹ ان ڈی سی ایس سی, کیونکہ ادھر یہ ہوتا تھا کہ ایک تو ساری یونیورسٹی کا بہت زبردست ویو نظر آ رہا ہوتا تھا, اور جب بھی موسم بہت اچھا ہوتا تھا تو یہاں پہ ہوا بہت اچھی چل رہی ہوتی تھی. ایکچولی پشاور کے یہ جو یعنی ڈیزلنگ قسم کا ٹیمپریچر آج کل چل رہا ہے, اسی کو تھوڑا اپوزٹ ویژولائز کرنے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ یوز کیا گیا تھا. ویل, آپ کی ٹیلی نور کی پلیسمنٹ کے حوالے سے مجھے نہیں پتا تھا پرائر, بیکاز یہ تھا کہ ہم لوگ لنکڈ ان پہ کنیکٹڈ نہیں ہیں, اور میں نے بہت اچھے طریقے سے بالکل, ہاں, ہوم ورک نہیں کیا, جس کے لیے ہو It's سکتا ہے okay. اپر اتھارٹیز کے حوالے سے مجھے کچھ کہیے گا. کہ میرا اگلا کویشچن ہے کہ وین یو بگین یور کریئر, یعنی یہ کویشچن ہے ایکسپلسٹلی ٹو آل دا لیڈیز آؤٹ دیئر ایٹ ڈی سی ایس سی ہو آر اسپائرنٹس ٹو پرسو سم سارٹ آف جابس. تو یعنی آپ نے کب اسٹارٹ کیا اور کس کس آرگنائزیشن میں, کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا سوئفٹلی بتائیے گا. میں نے جب بیچلرس کیا 2018 میں, آئی کمپلیٹڈ مائی بیچلرس, تو اس کے بعد مجھے یو وی ٹی میں ہی جاب مل گئی تھی یونیورسٹی میں. اٹس کالڈ این سی سی ایس لیب, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, اب تو اس کا نام چینج ہو گیا ہے. اٹس کالڈ سیکیور آئی او ٹی ڈیوائسز لیب. آئی گیس ابھی ان کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہے سلمان احمد اینڈ ڈاکٹر صفدر مروت. تو ان کے لیب میں مجھے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ جاب ملی, وہاں پر میں نے 1 سال کام کیا, اور ساتھ ساتھ میں اپنا ماسٹرز بھی کر رہی تھی. آفٹر 1 year I got job in Telenor. میں نے وہاں سے سوئچ کیا, ٹیلی نور گئی. ٹیلی نور میں آئی واز آپریشنز آفیسر, اور وہاں پہ جو ہے میں نے 1 سال کام کیا. تو 2 سال میرا یہاں پر ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو گیا, میرا 2 سال ان 2 آرگنائزیشن میں جاب ایکسپیرینس بھی رہا. اس کے بعد while working in Telenor I got this opportunity in Nestle, so I switched to Nestle. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ I am a visiting faculty since 2019 in I'm Sciences. 2020 in I'm Sciences. 2020 میں مجھے پہلی آفر آئی تھی I'm Sciences کی طرف سے. ان کا ایک سبجیکٹ تھا جاوا, تو they asked me کہ آپ اگر جاوا پڑھا سکتی ہیں, ہمارا ایک سبجیکٹ ہے. So I said yes.
تو پہلا سبجیکٹ جو میں نے پڑھایا دیٹ واز جاوا. اس کے اگلے سیمسٹر میں آئی گاٹ این آفر آف سبجیکٹ بیسک الیکٹرانک اینڈ مائکرو پروسیسر, کیونکہ میرا یہ تھا کہ آفٹر مائی بیچلرز جو میرا ماسٹرز کا فیلڈ تھا اس میں میں نے کچھ ہارڈ ویئر کے سبجیکٹس بھی لیے تھے. میں نے ایڈوانس امبیڈڈ سسٹمز اور اس ٹائپ کے سبجیکٹس پڑھے تھے. So obviously IM Sciences got my CV and they saw it that I have a specialization in this field. So they contacted me and they asked me کہ آپ یہ سبجیکٹ پڑھا سکتی ہیں. تو ابھی الحمدللہ یہ میرا دوسرا سال ہے IM Sciences میں. تو آن اینڈ آف وہ بھی چل رہا ہوتا ہے ایز اے پارٹ ٹائم جاب. میری ویک میں لائک 1 یا 2 دن کلاسز ہوتی ہیں تو وہاں بھی جانا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ میری فل ٹائم جاب بھی ہو رہی ہوتی ہے. آن ٹاپ آف اٹ میرا ایک اور کویشچن یہ ہوگا کہ یعنی بینگ فرام اے ٹیکنالوجی اسٹریم, ٹیلی نار جب کہ پاکستان کا ایک ٹیلی کام جائنٹ ہے, تو یعنی ٹیلی کام سیکٹر سے فوڈ اینڈ بیوریجز کے سیکٹر میں شفٹ ہونا, یعنی اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ اس کے پیچھے یہی ریزن تھا کہ اچھی اپرچونٹی کے لیے انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کو اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے تو وہی بات کہ اپنے آپ کو ایک جگہ میں کیج نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ لیٹ یور سیلف ان باکس, مطلب اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے ایک جگہ پہ باکس میں قید نہیں کرنا چاہیے. تو ایکسپلور فار اپرچونیٹیز, ایکسپلور فار بیٹر چانسز, ایکسپلور فار بیٹر اپرچونیٹیز. تو اگر آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اچھی اپرچونیٹی آ جاتی ہے سو یو کین سوئچ. اینڈ اگر میں نے 1 سال ٹیلی کام میں کام کیا اور پھر میں فوڈ بیوریجز میں آ رہی ہوں, سو آئی کین ٹیک دس ایز اے گڈ اپرچونیٹی, ایز ان کہ چلو ٹیلی کام میں بھی ایکسپیرئنس رہا, اب فوڈ اینڈ بیوریجز میں کام کروں گی تو ٹھیک ہے کچھ نیا کام ہوگا, اچھا کام ہوگا, سیکھنے کو بھی اچھا ملے گا. ویل اگلا میرا کویشچن آپ سے یہ ہوگا کہ کون سے ایسے 3 لوگ تھے یعنی جن کا آپ کی زندگی پہ کافی زیادہ انفلوئنس رہا ہے, اور یعنی آپ کی کریئر میں یعنی ان کا کافی ایک آپ یعنی جنہیں کافی انفلوئنشیل سمجھتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. یار یہ تھوڑا سا ٹرکی کویسچن ہے, وہ اس لیے کیونکہ آنیسٹلی میں کسی کو دیکھ کے وہ نہیں کرتی, کسی کو آئیڈیلائز نہیں کرتی کہ بھائی یہ بندہ ایسا ہے تو میں بالکل ایسی بنوں گی. آئی نیور آئیڈیلائز سم ون. مطلب ٹھیک ہے کچھ انسپائرنگ پرسنالٹی آتی ہے جس سے بندہ انسپائر ہوتا ہے تو یو گیٹ انسپائرڈ فار دیم اینڈ یو آر لائک اوکے بہت اچھا ہے. لیکن میں کبھی بھی کسی کو آئیڈیلائز اس وجہ سے نہیں کرتی کیونکہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, ہر بندے کا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. سو یو کانٹ فکس یور سیلف ان سم ون ایلز امیج. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں کسی کو اپنا آئیڈیل بناتی ہی نہیں ہوں. میرا یہ ہے کہ میری اپنی ایک نیچر ہے, میرا اپنا ایک گول ہے, میں نے اسی کو اچیو کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انسپائرنگ لوگ میں نے کافی دیکھے ہیں, کافی I came across many inspiring people in my life جنہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. But I never fix myself in their image, right? تو ان کے فریم میں کام کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنا خود کا ایک فریم بناؤں اور اسی کو آگے لے کر چلوں. سو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کا یہ کویسچن تھوڑا سا ٹرکی کویسچن بیکاز آئی کانٹ گیو یو دی اسٹریٹ آنسر آن دیٹ. ایگزیکٹلی, اور جیسا کہ یعنی وی جوائنڈ بیک ان 2018, تو آپ لوگوں کا بیچ اس ٹائم گریجویٹ ہو چکا تھا. وی ڈونٹ ہیو سچ انٹریکشن, لیکن سنا گیا یہی ہے کہ یعنی شاید اسی وجہ سے یو ہیو بین انسپریشن فار مینی. اگر نہیں آپ کی کوئی انسپریشن نہیں ہے تو یعنی آپ پھر رول ماڈل بن جاتے ہیں, تو دیٹس ریئلی اے گریٹ تھنگ. Oh, that's مطلب بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ I was inspiration for someone. So چلیں, اگر میری وجہ سے کسی کی لائف میں یا کسی کی تھنکنگ میں کچھ پازیٹیو آ جاتا ہے, کوئی پازیٹیو تھاٹس, میں ایک ریزن بن جاتی ہوں کسی کے لیے پازیٹیو تھاٹس کے لیے, یا میں اگر کسی کی انسپریشن بن جاتی ہوں, سو آئی گیس یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. اور یس, اگلا ہمارا کویشچن ہے کہ یعنی کوئی ایک ایسا ٹیچر جس سے بہت زیادہ یعنی سیکھنے کو ملا ہو. ہاں میرا ہمارے جو ہے بلال سر جو تھے, ڈاکٹر بلال, ان سے کافی سیکھنے کو ملا تھا.
اور ماسٹرز میں بھی ان سے کافی سیکھنے کو ملا تھا. انفیکٹ انہی کا سبجیکٹ ہے جو میں آج کل لائف سائنسز میں پڑھا رہی ہوں, دیٹ از امبیڈڈ سسٹم اینڈ مائکرو پروسیسرز. تو جب بیچلرز میں نے یہ سبجیکٹ پڑھا تھا, آنیسٹلی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں کبھی ہارڈ ویئر سیکھ ہی نہیں سکتی. مجھے کبھی مطلب میں ایک ایسی بنتی ہوں کہ اگر میں آگے ہارڈ ویئر کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی. جب میں ماسٹرز میں آئی اور میں نے ان سے یہ سبجیکٹ پڑھا, دین آئی کیم ٹو نو کہ نہیں یہ تو بہت اچھا سبجیکٹ ہے, آئی کین کیری ود اٹ, لائک آئی کین گو along with it. تو ہاں ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اور ٹیچرز اوور آل کافی اچھے تھے, شکر الحمدللہ ان کے ساتھ کافی اچھا ٹائم رہا. اور کچھ ٹیچرز یہ تھے کہ ڈاکٹر بلال کی طرح بہت اچھے تھے. یس. ویل میرا اگلا کویشچن ہوگا کہ یعنی کوئی ایک ایسی چیز یعنی جس کی وجہ سے یو ای ٹی کے جو گریجویٹس ہیں دے آر آن دی اپر ہینڈ ایز کمپیئر ٹو جی کی اینڈ نسٹ. یو اے ٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں اسٹوڈنٹس اگر اپر ہینڈ کا ہونا, آئی ڈونٹ جج سم ون کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ اپر ہینڈ میں ہے, ٹھیک ہے. جی آئی کے جو گریجویٹس ہیں ان کو بھی میں دیکھتی ہوں, وہ بھی اپنے پروفیشنل لائف میں کافی آگے چلے جاتے ہیں, بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں. ایسا میں نہیں کہتی کہ یو ای ٹی میں ایسا نہیں ہے. یو ای ٹی کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس میں دیکھتی ہوں وہ اپنے پروفیشنل لائف میں بہت آگے جا رہے ہیں اور بہت انٹلیکچوئل ہے. مطلب کریم جو ہے وہ اگر جی آئی کے میں بن رہی ہے, نسٹ میں بن رہی ہے, تو یو ای ٹی میں بھی بن رہی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ یونیورسٹی اس یونیورسٹی سے اچھی ہے یا یہ یونیورسٹی اس یونیورسٹی سے اچھی ہے. دیکھیے یونیورسٹی آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا. اب ادھر سیکھنا اور آگے بڑھنا دیٹ از یور چوائس. اب اگر میں یونیورسٹی میں 4 سال 5 سال 6 سال گزاروں, میں ادھر سے کچھ نہ سیکھوں, میں کوئی اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز نہ کروں, میں آگے بڑھنے کی جو ہے ارادہ نہ کروں یا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کروں, سو وہ میری غلطی ہے. دیٹ از ناٹ پلیٹ فارمز مسٹیک, رائٹ. تو یونیورسٹی کو میں نہیں وہ کرتی کہ بھائی یہ یونیورسٹی ٹھیک نہیں ہے. یونیورسٹی ایک پلیٹ فارم ہے اور اگر آپ فلی اس کو یوٹیلائز کر لیں سو دیٹس یور چوائس, اور وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا, دیٹس بینیفیشل ٹو یو اینڈ دیٹس یور چوائس. ویل دیٹس ریئلی گریٹ ٹو نو, کافی اچھی انسائٹ دی آپ نے. اس حوالے سے میرا آگے ایک یہ کویشچن ہے اگین, یعنی یہ جو ہمارے ٹو آل دی لیڈیز ایٹ ڈی سی ایس سی سب کے لیے یعنی ایک امپلیسٹ کویشچن آ جاتا ہے کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس. یعنی آپ بھی کمپیوٹنگ اسٹریم سے تھی جو کہ ایک میل ڈومینیٹڈ اسٹریم ہے اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرس کے حوالے سے دیکھیں. تو بینگ اے فیمیل یعنی آپ نے اس اسٹریم میں رہتے ہوئے یعنی کیا آبزرو کیا کہ یعنی یہ اسٹریم کا حوالے سے پہلے بتائیے گا, اور پھر جو یو ای ٹی پشاور کی جو اپرچونیٹیز ہیں, یہ جو ایکول اپرچونیٹیز ہیں فار بوتھ جینڈرز, اس حوالے سے ڈسکس کیجیے گا, آڈینس کو بتائیے گا. دیکھیے ڈی سی ایس سی جو ہے وہ آپ ایک تو یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ڈی سی ایس سی کے گریجویٹ ہیں, آپ نے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی ہے, سو اٹس اے ویری واسٹ فیلڈ, ٹھیک ہے. واسٹ فیلڈ میں اس کو اس لیے کہوں گی کیونکہ اس کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر الیکٹریکل سائڈ پہ جانا ہے, سافٹ ویئر سائڈ پہ جانا ہے, ہارڈ ویئر سائڈ پہ جانا ہے, تو کافی آپ کو آپشنز دے دیتی ہے. ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے یہ, آپ کسی بھی فیلڈ میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ فیلڈ, تو نہیں, میں ایسا نہیں کہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ میل ڈومینیٹنگ نہیں ہوتی. لڑکیوں کو ایکول اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں اور ملتی بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اسپیسیفک فیلڈ جو ہے وہ میل ڈومینیٹنگ نہیں ہو سکتی اگر ایک فیمیل کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے فیمیل جو ہے وہ سیلس پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے, مارکیٹنگ میں بھی کام کر رہی ہیں, آپریشنز میں بھی کام کر رہی ہیں, ایز این انجینئر بھی کام کر رہی ہیں. تو مارکیٹ میں فیمیلز جو ہے وہ ایکولی کام کر رہی ہیں, وہ ایکولی کمپیٹ کر رہی ہیں اور وہ ایکولی کمپیٹ کر سکتی ہیں. تو یہ سوچنا کہ دس از اے میل ڈومینیٹنگ فیلڈ اور اس میں عورتوں کی کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, تو دیٹس رانگ. عورتوں کے لیے, فیمیلز کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپلور اٹ اور نیور اسٹاپ لرننگ. دیٹ وڈ بی مائی ایڈوائس.
ویل دیٹس اے گریٹ جسچر, اور کافی اچھی انسائٹ تھی اس پیٹریارکل انوائرمنٹ جو کہ یعنی نہیں ہونا چاہیے, اس حوالے سے آپ نے ڈسکس کیا. نیکسٹ میرا کویشچن ہوگا کہ آپ کا کوئی ایسا ریگریٹ, یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ یونیورسٹی لائف میں ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں اور اسٹل ابھی آپ کو یعنی اس کا ریگریٹ ہے؟ ریگریٹ تو ایسے کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یونیورسٹی لائف بہت اچھی گزاری. ہاں یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آئی وازنٹ اے برائٹ اسٹوڈنٹ, اینڈ دس از واٹ آئی ایکسیپٹ. تو میں کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھی, میں بالکل ایوریج اسٹوڈنٹ تھی جو پڑھائی اور سوشل ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز, دوستوں کے ساتھ مستی کرنا, یہ سب میں ساتھ لے کے چلتی تھی. مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت زیادہ نالائق تھی, ٹھیک ہے, واز ایوریج بلو ایوریج اسٹوڈنٹ, لیکن بس یہ تھا کہ ٹیکل ہو جاتا تھا, بس ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ ہے بس پاس ہو جائے گا, نہیں بھی پاس ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں, سمر میں پھر اٹھا لیا, پاس کر لیا. 2014 سے لے کر 18 میں آئی گاٹ گریجویٹڈ, تو الحمدللہ ٹائم پہ گریجویشن کر لی, ماسٹرز کا میں ایڈمیشن لے لیا, ماسٹرز بھی الحمدللہ ٹائم پہ کمپلیٹ کیا. سو کوئی ریگریٹ ایسا نہیں رہتا, لیکن ہاں میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے بیچلرس کے ٹائم میں ذرا زیادہ سیکھا ہوتا, ذرا زیادہ خود کو ایکسپلور کیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے اممیچور ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس, ہم کتنے اچھے پلیٹ فارم پہ ہیں, ہمیں کتنا کچھ یہاں پہ ہم سیکھ سکتے ہیں, ہمیں کتنے موقع ملتے ہیں سیکھنے کا, ہم بس اپنی ہی دھن میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, پھر انسان جب میچور ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کافی ٹائم ہم نے نہ سیکھنے میں یا نہ ایکسپلور کرنے میں ضائع کر دیا. تو شاید اگر میں نے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو تھوڑا اور ایکسپلور کیا ہوتا یا کچھ ہٹ کر سیکھا ہوتا, ہٹ کر میرا مطلب یہ کہ بکس کے علاوہ, ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن, بیسک الیکٹرانک سرکٹ سسٹم کے علاوہ اگر میں نے کچھ ایسا سیکھا ہوتا تو ہاں شاید اچھا ہوتا. لیکن I don't have any regret, like I do not regret over it. جو چیز میں نے وہاں سیکھی, جو میں نے بیچلرز میں سیکھا, جو میں نے اس اسٹوڈنٹ لائف میں سیکھا, وہ بھی میرے لیے اس ٹائم کے لیے کافی تھا, اور وہ ساری چیزوں نے بھی مجھے آگے ہیلپ کیا. I won't say کہ میں نے کچھ سیکھا نہیں یا مجھے کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملا یا مجھے کچھ ریگریٹ ہے. سیکھنے کو بہت کچھ ملا, اور الحمدللہ جو لوپ ہولز تھے وہ پروفیشنل لائف میں کمپلیٹ ہو گئے. ویل مہرابی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یعنی ون کین ایزیلی کنکلوڈ کہ یعنی ماشاء اللہ مطلب آپ کی کافی ویژنری سوچ تھی فرام دا ویری اسٹارٹ, اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگین یہ جو فیکٹر ہے, جو ہمارے سافٹ اسکلز ہیں, یہ جو باقی ہمارے ایکسٹرا کریکولر یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, یہ یعنی جاب پلیسمنٹس میں بھی ہمارا یعنی کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ آپ نے ایسا سوچا اور ایسا بولا. ہاں جی بالکل, جو آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, دیکھیے اکیڈیمک کو ساتھ میں لے کر چلنا, اکیڈیمک از امپورٹنٹ فار یور گریجویشن اینڈ فار یور ڈگری اینڈ فار یور لرننگ, لیکن ساتھ میں دیکھیں آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے, آپ نے جاب کرنی ہوتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ قسم کی پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے, چاہے آپ ایک ٹیچر بنتے ہیں, چاہے آپ ایک کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں, چاہے آپ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں, ہر جگہ پر آپ کی ایک پبلک ڈیلنگ ضرور آتی ہے, ہر ایک فیلڈ میں, چاہے آپ ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, چاہے آپ ایک MBA ہو. تو وہ پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ انسان کی پڑھائی سے یا کتابوں سے نہیں بنتی, ٹھیک ہے. وہ جو پبلک ڈیلنگ ہے وہ آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے, یا جو پبلک ڈیلنگ آپ نے کبھی بیچلرز میں کی ہو یا سیکھی ہو, کمیونیکیشن اسکلز آپ کے وہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں بکس سے ہٹ کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بکس کے ساتھ ایکولی اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے, آپ کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کے پریزنٹیشن اسکلز اچھی ہو جاتی ہیں, اور آپ کی پبلک ڈیلنگ اچھی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ہم اب تھوڑا کمپیوٹر سوسائٹی کے حوالے سے اورینٹ ہو جاتے ہیں, اور میرا آپ سے کویشچن ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو کیبنٹ تھی, عظیم خان واز دا پریزیڈنٹ اینڈ یو ور دا فیمیل وائس پریزیڈنٹ, تو یعنی Yes. آپ کا جو فیوریٹ کیبنٹ کولیگ تھے یعنی وہ کون تھے اس کیبنٹ میں؟ فیوریٹ کیبنٹ کولیگ میں ایسے نہیں کہوں گی کہ کوئی خاص ایک کولیگ, کیونکہ وہ کیبنٹ ایسی تھی کہ ساری میرے فرینڈس تھے اس میں.
تو میری سبھی کے ساتھ انٹریکشن تھی اور سبھی میرے فیوریٹ. جی جی ان ٹرمز یہی ہے کہ یعنی ایگزیکٹلی فرام دا سیم بیچ کیبنٹ کے یعنی 80-90% جو لوگ ہوتے ہیں. تو اپارٹ فرام یعنی فرینڈ شپس کے حوالے سے یہ ہے کہ یعنی ان ٹرمز آف کمپیوٹر سوسائٹی یعنی کون زیادہ پیشنیٹ تھا اور کون یعنی کمپیوٹر سوسائٹی کے حوالے سے یعنی یہ کوشچن ہے. پیشنیٹ تو یہ تھا کہ کمپیوٹر سوسائٹی میں دیکھتی ہوں کہ ہر انسان, ہر بندہ, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیشنیٹ ہی ہوتا تھا. اور فیوریٹ تو میں اس لیے اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ فیوریٹ میں اسپیسیفکلی کسی ایک بندے کا نام نہیں لے سکتی, سبھی میرے دوست تھے تو سبھی میرے فیوریٹ تھے. ویل دیکھیے یہاں پہ آپ تھوڑی سی ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ بیہیویئر شو کر رہی ہیں. یہاں پہ میں اس وجہ سے ڈپلومیسی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اگر کسی ایک بندے کا نام لیا تو وہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو بس اس کا تو یہی فیوریٹ تھا نا, تو پھر باقی کے دوستوں سے تم نے مجھے مروانا ہے. اس وجہ سے دیکھیے یہ بھی ایک پبلک ڈیلنگ ہے, یہ بھی ایک ڈپلومیسی ہے جو آپ کو سیکھنی پڑے گی. ایگزیکٹلی ایون مجھے تو یعنی سیکھنے کا موقع ملا ہے اور آڈینس بھی جب یہ پوڈ کاسٹ دیکھے گی تو اٹ وڈ بی اے گریٹ لرننگ ایکسپیرئنس. آگے چلتے ہیں تو یعنی یہ بتائیے گا کہ واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی ایف وی پی, اور یعنی کمپیوٹر سوسائٹی میں ایک ایف وی پی کی جو پوزیشن ہوتی ہے یا جو یعنی ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے, اور کمپیوٹر سوسائٹی واٹ کمپیوٹر سوسائٹی مینس ٹو یو, اس حوالے سے بتائیے گا. کمپیوٹر سوسائٹی کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت زیادہ کام کیا ہے کمپیوٹر سوسائٹی میں, تو اٹ ریئلی مینز اے لاٹ ٹو می, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک امپورٹنس جو ہے وہ میری لائف میں ہمیشہ رہے گی کیونکہ اٹ گیو می اے پلیٹ فارم ٹو لرن. ایف ای پی جو ہے تو ایف ای پی کی ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہوتا ہے, اور اس کا رول جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ if she is a female vice president, so she has to look after and she has to focus the female candidates جو آپ کی فیمیل ہوتی ہیں سوسائٹی میں, کیونکہ فیمیلز کا یہ ہوتا ہے کہ میل ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. جب میل ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں تو فیمیل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جاتی ہے, تو ان کو اس طریقے سے موقع نہیں ملتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فیمیل وائس پریزیڈنٹ ہے لائک میں تھی, اب میں یہ کہوں گی کہ جو اپ کمنگ فیمیل وائس پریزیڈنٹس ہوں گی, تو ان کے لیے میرا ایک ایڈوائس یہ ہے کہ ورک فار یور اینڈ فوکس فار یور فیمیل کینڈیڈیٹس, ٹھیک ہے, ان کو آگے کرنے کی کوشش کریں اور گیو دیم ایکول اپرچونیٹیز, لائک فائٹ فار دیئر ایکول اپرچونیٹیز, کہ ان کو ایکولی اپرچونیٹی ملے ہر جگہ پر. فیمیل سوسائٹی کمپیوٹر سوسائٹی کی جو فیمیلز ہیں ان کو آگے کریں, تو تاکہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے, وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں, ان میں بھی کانفیڈنس آئے. تو میرے خیال سے اس حوالے سے جب ایک فیمیل وائس پریزیڈنٹ کا اپنے فیمیل سیکشن پہ یا فیمیل کینڈیڈیٹس پہ کمانڈ ہوتا ہے اور ایز اے لیڈر وہ ان کو اچھی طریقے سے لیڈ کر سکتی ہیں, تو وہ ایک بہت اچھی فیمیل وائس پریزیڈنٹ بن سکتی ہے اور بننا بھی چاہیے. ایگزیکٹلی اور اس حوالے سے میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگین یعنی کمپیوٹر سوسائٹی کی جو ایک ایلیمنٹ ہے کمپیوٹر سوسائٹی میں ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے حوالے سے, تو یعنی آپ ہماری جو کرنٹ کیبنٹ ہے اس حوالے سے بھی دیکھ لیجئے, تو یعنی اٹس اے گریٹ جیسچر آف وومن امپاورمنٹ کہ ہماری یعنی جو پریزیڈنٹ ہیں کرنٹ شی از اے فیمیل. تو اگین کمپیوٹر سوسائٹی یعنی آلویز اس چیز کو ایونجلائز کرتی آئی ہے کہ یعنی جو کام کرے گا وہ اوپر آئے گا, اور جینڈر جو ہے وہ ایک آبسٹیکل نہیں ہے. ویل مہر آپی, میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہوگا کہ جو ہمارے یعنی ڈی سی ایس سی کے گریجویٹس ہیں جو کہ ٹیکنالوجی یا جو کہ یعنی آپریشنز اسپیسیفکلی اس ڈومین میں یعنی ایک جاب لینڈ کرنا چاہتے ہیں یا پلیسمنٹ لینا چاہتے ہیں, تو یعنی ان کو آپ کیا میسج دیں گی اگین, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی آج کل کی جو ہماری ماڈرن ڈے انڈسٹری ہے اس میں یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایک مارکیٹنگ کا جو ایکسٹرا اسکل ہے اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے مارکیٹنگ یا ہو گئی یا پبلک ڈیلنگ ہو گئی یا آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہو گئے, آپ کا سیلز کا ایک اسکلز ہو گیا, وہ آپ کے آپریشنز یا آپ کی ایک انجینئرنگ کا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ میں پیرللی اس کو لے کر چلنا بہت ضروری ہے.
تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی کمپیوٹر سسٹمز کے گریجویٹس کو، تو میں یہی ایڈوائس دینا چاہوں گی سب سے پہلے ڈونٹ کیج یور سیلف، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو کسی ایک چیز میں کیج نہیں کرنا کہ بھائی میں نے تو مائکرو پروسیسرز پڑھی ہوئی ہے تو میں مائکرو پروسیسر میں ہی جاب کروں گا. نہیں، اگر آپ کو کوئی اچھا موقع مل رہا ہے، کوئی ایسی فیلڈ مل رہی ہے جدھر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ میری گروتھ ہے، یہاں پہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو اگر آپ کو وہ چیز نہیں بھی آتی تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کو سیکھنے کے قابل بنائیں، ٹھیک ہے؟ اٹس ناٹ لائک کہ اگر آپ آج جو ہے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ سے گریجویٹ ہوئے تو کل آپ لوگ جا کر کسی آپریشنس کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور آپ ایک پوری کمپنی کی آپریشنس سنبھالیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام زیرو اینڈ یو ول لرن اینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ یو ول موو فارورڈ. اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بیچلرز ہے تو وہی آپ کا ٹائم ہے سیکھنے کا. اصلی جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا سیکھنے کا، وہ آپ کا آتا ہے گریجویشن کے بعد، آپ کی ڈگری کے بعد، جب آپ پریکٹیکل مطلب جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کو جب آپ پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں with your communication and marketing and sales and public communication or HR skills. I would call it HR skill, human resource management skills, ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ جب آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اصلی جو میری لرننگ ہے اور اصلی جو میری امپلیمنٹیشنز ہے وہ تو یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز ہر ایک فیلڈ میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ایک ایسی فیلڈ ہے، ایسی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس میں آپ لوگ اگر اپنے آپ کو خود ایک جگہ پہ کیج نہ کریں تو آپ کیج نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ہارڈ ویئر میں جا سکتے ہیں، سافٹ ویئر میں جا سکتے ہیں، آپ ایون سیلز آپریشنس کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایریا میں کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو اپرچونیٹی آپ کو کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ سے بہت زیادہ ملتی ہے، بیکاز اگر آپ دیکھیں کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں آپ سافٹ ویئر بھی سیکھتے ہیں، ہارڈ ویئر بھی سیکھتے ہیں، باقی جو رہ گئی آپ کی پبلک ڈیلنگ اور مارکیٹنگ یا HR والی اسکلز وہ آپ کو خود ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو خود سیکھنا ہوتا ہے. سو آئی وڈ ایڈوائز آل کمپیوٹر سسٹم گریجویٹ یا جو بھی ہمارے ابھی گریجویٹ ہونے والے ہیں کہ اپرچونیٹیز جو ہے ان کو اچھی طریقے سے اویل کریں اور اپنے آپ کو کسی ایک جگہ میں کیج نہ کریں. ایک جگہ میں کیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے اسی فیلڈ میں، اگر میں جاوا میں پروگرامنگ کر رہا ہوں یا میں گرافک ڈیزائننگ ہوں تو بس میں اسی میں کام کروں گا. نہیں، آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈز میں جو ہے یہ کام کرنا. آئی ٹی کا ایک بہت اچھا وہ یہ ہے کہ فیچر یہ ہے کہ آئی ٹی سے جو بھی بندہ گریجویٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ جا کر بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی کام سیکھ سکتا ہے، بیکاز آج کل تو سارا کام ہی آئی ٹی کر رہی ہے، سارا کام آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. تو اپرچونیٹیز ہیں اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اپرچونیٹیز کو اویل کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں اور سیکھ کر ہی انسان آگے بڑھتا ہے. Well, that's really a great piece of advice from your side. اسی کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور آئی وڈ رادر سے کہ مہرالنساء آپی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور اس ورچوئل پیراڈائم میں آپ نے ہمیں اور کمپیوٹر سوسائٹی کو ٹائم دیا. اس حوالے سے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں اور وی ریئلی وش یو آل. Thank you so much and I would like to thank you guys for inviting me on this podcast. So we wish you all the best for your future endeavors. اسی کے ساتھ وی آر سائننگ آف. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی داستان منزل کی اگلی ایپیسوڈ تک. With the words of a more safer society, we are signing off. اللہ حافظ.